अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गई हूँ तुमसे तुम तक की, जो कि तहरीर है कायनात इजाज़ की। तो मेरी काविश को सराहते हुए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आज के एपिसोड के हवाले से अपनी कीमती खूबसूरत सी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। सो चल कर इंजॉय कीजिए एपिसोड नंबर 20, तुमसे तुम तक की। बहुत बहुत मुबारक हो जिगर। देखो अब तुम भी एक अदद बीवी के शोहर बन गए जो सिर्फ खून चूसती हैं। पारिस ने असद को देखते हुए शोर लहजे में कहकर आंख मारी। लगता है पाकीज़ा ने काफ़ी खून चूसा है तेरा, असद ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खून नहीं चूसती बल्कि दिल जलाती है, पारिस ने सामने से आती पाकीज़ा की जानिब देखते हुए संजीदगी से कहा, जो लाइट ऑरेंज कलर की शर्ट पहने जिस पर हल्का हल्का काम हुआ था, साथ मुख्तलिफ रंगों की इम्तियाज़ का लहंगा पहने खूबसूरती से मेकअप किए कोई आसमान से उतरी परी लग रही थी। और साथ परिहा ने भी खूबहू वैसी ड्रेसिंग की हुई थी, वो भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोनों अपने वालिद के संग कदम बढ़ाती स्टेज तक पहुंची जो इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। उन्हें देखकर असद और पारिस खड़े हो गए। पाकीज़ा को पारिस और असद को परिहा के साथ बिठा दिया गया। सबसे पहले मेहंदी की रस्म मलिहा और हसन ने अदा की और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मेहंदी की रस्म अदा करने लगे। माशाल्लाह दोनों जोड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे। दोनों बहनें बहुत किस्मत वाली जो इतने प्यारे शोहर मिले। चारों तरफ मुख्तलिफ अल्फाज गूंजने लगे। कुछ लोग की नज़र में हसद था तो कुछ की नज़र में रश्क। क्या मसला है असद, सुकून से नहीं बैठ सकते क्या? परिहा ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए आहिस्तगी से एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा, क्योंकि जब से वो लोग बैठे थे असद जानबूझकर बार बार उसके पाँव के साथ हल्का सा अपना पाँव मार रहा था। मैंने क्या किया माय लिटिल वन, असद ने अपने चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत सजाकर कहा। इतने मासूम भी नहीं हो जितने बन रहे हो, शोहे से ना हो तो वैसे लग आज बिल्कुल बंदर रहे हो। परिया ने हल्की आवाज़ में सामने लोगों को देखते हुए हंसी दबाकर कहा, जबकि असद ने सदमे से उसकी जानिब देखा। हाँ खुद जो बंदरिया लग रही मेकअप करके, इसीलिए बाकी सब तुम्हें बंदर लग रहे, असद ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ अभी बताती। परिया के दुपट्टे को अच्छे से सेट करने के लिए जो सेफ्टी पिन लगाई थी उसने वो निकाल ली। एक औरत जो रस्म करने आई थी उसके जाने के बाद परिया ने जल्दी से अपना हाथ असद की जानिब ले जाकर उसके करीब रखा और सेफ्टी पिन जोर से असद के बाजू में चुभोई। आउच जालिम, असद ने तकलीफ से उसकी जानिब देखा जो मुस्कुराती नज़रों से सामने देख रही थी। क्या हुआ असद, पास बैठे पारिस ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं यार, यहाँ कुछ जंगली बिल्लियाँ आ गई हैं, असद ने परिया को घूरते हुए कहा। पारिस उसका इशारा समझकर मुस्कुरा दिया। असद ने अपना हाथ नीचे ले जाकर परिया का हाथ पकड़ा और टेबल के नीचे ले गया। परिया ने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा और फिर घूर कर असद की जानिब। मेरा हाथ छोड़ो असद, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, परिया ने दांत पीसते हुए कहा और साथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फजूल की मज़ाहमत मत करो लिटिल पीच, मैं नहीं छोड़ा, और अब मत खींचना वरना लोग देखेंगे, असद ने धमकाते हुए कहा। परिया बस उसे घूर कर रह गई। जब से पाकीज़ा पारिस के पहलू में बैठी थी दोनों के दिल एक ही धुन पे तेज़ी से धड़क रहे थे, लेकिन दोनों ने एक भी बात नहीं की थी। घबराहट से पाकीज़ा की हथेलियाँ बार बार भीग रही थी। लोग आ रहे थे और रस्म करके जा रहे थे। पाकीज़ा परिया तुम दोनों ने मेहंदी नहीं लगवाई हाथों पे, वो उधर आकर आराम से बैठ कर लगवा लो, मारिया ने आकर दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जे करके कहा और साथ इशारा सामने किया जहाँ एक गोलाई में बेड तैयार करवाया गया था जिस पर वाइट कलर की चादर और उसके इर्द गिर्द फूलों की सजावट हुई थी और सामने मेहंदी की प्लेट्स पड़ी हुई थी। जी भाभी, पाकीज़ा ने आहिस्तगी से कहा, जबकि परिया ने जल्दी से असद से अपना हाथ छुड़ाया। लेकिन भाभी मुझे मेहंदी नहीं लगवानी, परिया ने मुंह बसोर कर कहा। क्यों नहीं लगवानी, बिल्कुल लगवानी है, असद ने परिया को घूरते हुए कहा, जबकि आसपास सब हंसने लगे। मैं नहीं, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है, परिया ने असद को घूरते हुए कहा। परिया जाकर मेहंदी लगवाओ वरना मैं अपने तरीके से लगवाई तो बहुत पछताओगी, असद ने परिया के कान में सरगोशी नुमा कहा। परिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा।
جی جی بابی لگوانی ہے، فریحہ نے گھبراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے اسد سے کچھ بھی کرنے کی امید تھی، اور جلدی سے اٹھ گئی۔ فریحہ کی بوکھلاہٹ اور اسد کی سرگوشی کرنا آس پاس کھڑے کزنز نے دیکھ کر ہوٹنگ کی۔ اور پاکیزہ تم؟ جی بابی چلیں۔ پاکیزہ جلدی سے اٹھی تو اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی، پارس نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ پاکیزہ جو گرنے کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، مگر خود کو کسی کے حصار میں محسوس کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ ینگ جنریشن کے کھرے کے نعرے گونجنے لگے، جبکہ پاکیزہ خود کی دھڑکنوں کو معمول پر لاتی کھڑی ہو گئی۔ پارس کی جانب دیکھا۔ تمہارے ہاتھوں کی مہندی پر میرا نام بھی ہونا چاہیے، اوکے؟ پارس نے پاکیزہ کی کان میں ہلکی سی سرگوشی نما آواز میں کہہ کر اس سے ایک قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ پاکیزہ کی گال شرم سے دہکنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتی ماریا اور فریحہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ویسے کیا کہا تھا پارس بھائی نے؟ عنایہ نے پاکیزہ کے برابر چلتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پاکیزہ نے شرم و خیال سے پلکیں نیچے جھکا کر کہا۔ لائر، میں نے دیکھا انہوں نے کچھ کہا اور تمہارے گال دہکے تھے، عنایہ نے شرارت سے کہا، جبکہ پاکیزہ بس مسکرا دی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ عنایہ جو ماریا بابی کے کہنے پر پھول لانے کے لیے باہر نکلی تھی، مگر اچانک سے زویار کے ہاتھ پکڑ کر سائڈ پر لے جانے پر بوکھلائی، پھر سنبھل کر اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے ناراض کیوں؟ زویار نے اسے ایک کارنر میں لے جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہو؟ عنایہ نے زویار کے ہاتھ پر اپنے ناخن زور سے چبو کر کہا تاکہ اپنا ہاتھ چھڑا سکے جو اس کی گرفت میں موجود تھا، لیکن زویار نے چھوڑنے کی بجائے اس کے ہاتھ پر گرفت مزید سخت کر دی۔ عنایہ، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، جنگلی بلیوں جیسی حرکتیں نہ کرو میرے ساتھ، زویار نے عنایہ کے قریب جا کر ہلکی آواز میں کہا۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے 2 قدم پیچھے کی جانب بڑھائے، جہاں اس کی کمر دروازے کے ساتھ ٹکرائی۔ زویار 2 قدم کا سفر مکمل کر کے اس کے قریب ہوا۔ زویار پلیز، کچھ دیر میں بارات آ جائے گی، مجھے اپنی دوستوں کے پاس جانا ہے، عنایہ نے بے بسی سے زویار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن زویار تھوڑا آگے بڑھا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر دی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرایا اور دروازہ کھول دیا۔ 2 قدم پیچھے لو مزید، زویار نے عنایہ کے بال کان کے پیچھے کر کے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ زویار کی اتنی نزدیکی پر عنایہ کی سانسیں تھمنے لگی۔ وہ بغیر آنکھیں کھولے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ That's like my girl. Now open your beautiful eyes. زویار نے اس کا روح سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ عنایہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی تو کمرے کے چاروں طرف دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی، کیونکہ ہر طرف خوبصورت سے بیلون بکھرے پڑے تھے اور دیواروں پر لاتعداد سوری لکھے گئے کارڈز چپکے ہوئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے زویار کی جانب دیکھا۔ یہ تم نے سب میرے لیے کیا ہے؟ عنایہ نے نم آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں عنایہ، پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بغیر وجہ کتنی سختی سے پیش آیا، زویار نے شرمندگی سے نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہا۔ زویار، تم ایسے بالکل اچھے نہیں لگ رہے، تم مجھ سے لڑتے ہی اچھے لگتے ہو، اور یقین کرو میں تم سے ناراض نہیں تھی، بس ایسے ہی تنگ کر رہی تھی، عنایہ نے آگے بڑھ کر زویار کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں زویار، مجھے تو خوشی ہوتی ہے تم سب کو ایک ساتھ محبت میں بندھے دیکھ کر، کاش میری بھی ایسی فیملی ہوتی، عنایہ نے اداسی سے کہا، کیونکہ وہ اکلوتی بہن تھی اور اس کے پیرنٹس میٹنگز کے سلسلے میں گھر کم ہی ہوتے تھے۔ تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم بھی تمہاری فیملی ہیں۔ کیا بھول گیا مسز زویار؟ زویار نے اس کے بال سہلاتے ہوئے آخری بات اس کو آنکھ مارتے ہوئے کہی۔ بہت برے ہو تم قسم سے، عنایہ نے زویار کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مار کے بلش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی بلش کرتے اس قدر کیوٹ لگ سکتا، زویار نے اس کے گال محبت سے کھینچتے ہوئے کہا۔ زویار پلیز، عنایہ نے شرم و حیا کے ملے جلے تاثرات میں کہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کب بھیجوں رشتہ پھر؟ کب تک آرٹیفیشل ہسبینڈ وائف بن کر رہیں گے؟ میں آفیشیل بنانا چاہتا ہوں اب، زویار نے عنایہ کی تھوڑی پر اپنی انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے سنجیدگی سے کہا۔
مجھے نہیں پتا، پیچھے ہوں، عنایہ نے لرزتی آواز میں کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکل جاتی، زویار نے اس کا بازو سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا، جس سے اس کی بیک سائڈ زویار کے سینے سے ٹکرائی۔ عنایہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ پہلے جواب دو، مجھ سے شادی کرو گی، ہاں یا نہیں؟ زویار نے اس کے بازو پر گرفت سہد کر کے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میرے پیرنٹس سے پوچھو، انہیں قبول ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، عنایہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ ان سے تو مما لوگ بات کریں گے ہی، میں تمہارے دل کی بات سننا چاہتا۔ زویار نے عنایہ کے رخ اپنی جانب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عنایہ نے شرم سے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا۔ اوکے، بہت جلد تمہیں اپنی دلہن بنا کر لے آؤں گا، زویار نے عنایہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر محبت سے کہا اور اس سے دور ہوا، جبکہ عنایہ کا دل اس قدر تیزی سے دھڑکا کہ اسے لگا بھی سارے بند توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ بغیر زویار کی جانب دیکھے جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ تیار ہو گئی ہو دونوں؟ ملیحہ نے جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر کہا، لیکن سامنے اپنی دونوں بیٹیوں کو سرخ رنگ کے لہنگے کرتی میں سجے سنورے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ دونوں جو ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، آج بیوٹیشین کے مہارت سے کیے گئے میک اپ میں اور زیورات پہنے کوئی چاند کا ہی ٹکڑا لگ رہی تھی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر باری باری بوسہ دیا۔ مما ایسے مت روئیں، ورنہ میں نہیں جا رہی اس بندر کے ساتھ رخصت ہو کر، پریہ نے منہ بسور کر کہا۔ شرم کرو پریہ، تمہارا شوہر ہے وہ، اسی لیے عزت سے پیش آؤ، ملیحہ نے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ لیکن مما دیکھو، میرے ہاتھوں پر مہندی لگوا دی انہوں نے، مجھے اس کی خوشبو نہیں پسند، پریہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، وہ شوہر ہے تمہارا، اور اچھی بیویاں اپنے ہسبینڈ کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں، ملیحہ نے پریہ کی پیشانی چومتے ہوئے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے پیاری مما، پریہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ پاکیزہ اور عنایہ جو پاس بیٹھی سن رہی تھی دھیرے سے مسکرا دی۔ پاکیزہ خوش ہو میری جان؟ ملیحہ نے پاکیزہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ جی مما، بہت زیادہ، پاکیزہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، خوش رہو بچہ، ملیحہ نے محبت سے پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ باہر شور شروع ہو گیا، لگتا ہے بارات آ گئی ہے، عنایہ نے باہر کی جانب بڑھ کر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ملیحہ بھی کمرے سے نکل گئی، جہاں دو گاڑیاں آ کر رکی، ایک میں سے اسد نکلا اور دوسری میں سے پارس۔ آج بھی دونوں ایک جیسی ڈریسنگ کیے ہوئے تھے اور باقی گاڑیاں بھی پیچھے رکنے لگی اور مہمان نکلنے لگے۔ یار پاکیزہ، اپنے ہسبینڈ کے وارڈروب میں نا بلیک رنگ کے علاوہ بھی کوئی رنگ رکھ لینا، عنایہ نے شرارت سے پاکیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ جو اپنی بکھرتی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، عنایہ کی بات سن کر اس کی طرف نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ کیا ہے نہ جانے بہار، آپ کے شوہر آج بلیک کلر کی شیروانی جس میں ہلکا ہلکا سا سکن کلر کا ٹچ ہے اس میں موجود ہے، مانا کالا رنگ پارس پر قیامت ڈالتا، لیکن وہ کیا ہے نا، اب وہ شادی شدہ ہے تو شادی شدہ بندے پر لائن مارنا شوبھا نہیں دیتا، عنایہ نے پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ کچھ شرم کر لو عنایہ، بدتمیز لڑکی، اور میں نے دیکھا آج آپ بہت نروس اور خوش نظر آ رہی ہیں، کوئی خاص وجہ؟ پاکیزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے، زویار کی باتیں سوچ کے اس کے گال دہکے اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ہاں، وہ تو تمہاری حالت دیکھ کر نظر آ رہا، مجھے لگتا لوگوں نے منا لیا میری دوست کو، پاکیزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ عنایہ آپی، آپ کو کس نے منایا؟ پریہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے نہ سمجھی سے پوچھا۔ کچھ نہیں پریہ جانی، آج اس کی رخصتی ہے، اسی لیے اس کا دماغ چل گیا ہے، عنایہ نے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ تبھی کمرے میں معروف اور ماہوش داخل ہوئی۔ واو، دونوں بہت بیوٹیفل لگ رہی، آج تمہارے بھائیوں کی خیر نہیں ہے کیوں آپی؟ معروف نے شرارت سے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پاکیزہ اور پریہ کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ اوے تنگ نہ کرو، اتنی پیاری لگ رہی دونوں، بالکل پریوں جیسی، ماہوش نے بھی محبت سے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ فائنلی، جسے تم نے اتنی شدت سے چاہا، ہر ظلم محبت سمجھ کر سہتے آئے ہو، آج وہ تمہاری دسترس میں ہوگی، سارے حقوق کے ساتھ، سب کی رضامندی سے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
اسد نے شرارت سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں سچ بتاؤں تو بہت حالی سا محسوس ہو رہا ہے۔ ویسے کتنی تکلیف کی بات ہے نا، میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، لیکن وہ مجھ پر یقین ہی نہیں کرتی۔ پارس نے استہزاء یا کہکھا لگا کر کہا۔ پارس بھول جا، اب نئی شروعات کر، اسد نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، میں پھر سے محبتوں کی انتہاؤں کو چھوں اور وہ کسی اور پر اعتبار کر کے مجھے ذلیل کرے۔ پارس نے زخمی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس تم جان تو گئے ہو اصل وجہ، پھر یہ سب کیوں؟ اسد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی، اور انکل حسن ادھر ہی آ رہے، اسی لیے مسکراؤ چپ چاپ۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے اس ہستی کے چہرے پر ذرا سی بھی تکلیف آئے۔ پارس نے مسکرا کر کہا اور حسن کے قریب آنے پر اٹھ کر ان سے گلے ملا۔ اسد بھی اٹھ کر ان سے گلے مل گیا۔ خوش ہو دونوں؟ حسن صاحب نے محبت سے گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی انکل، بہت زیادہ، دونوں نے ایک ساتھ مسکرا کر جواب دیا۔ اچھی بات ہے، تم دونوں میرے بیٹے اور مجھے اپنا والد ہی سمجھو۔ کچھ بھی ہو بغیر ہچکچاہٹ کے مجھے بتانا، حسن نے دونوں کے ماتھے باری باری محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ جی آپ بالکل فکر نہ کریں، پارس نے مسکراتی آنکھوں سے ان کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ جیتے رہو بچے، میں تم لوگوں کے بابا سے مل لوں، وہ کہہ کر اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔ چلو شہزادیوں، آپ لوگوں کے شہزادوں کے پاس لے کر چلوں، پاپا کا حکم ہے۔ زویار نے کہنا تو شوہ لہجے میں چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی چھپی ہوئی نہیں رہی۔ بھائی، وہ دونوں نم لہجے میں کہتی اٹھ کر اپنے بھائی کے گلے آ لگی۔ چپ، پلیز رونا نہیں، میں ہوں ہمیشہ تم لوگوں کے پاس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو اسی وقت بھائی کو بتانا ہے۔ زویار نے دونوں کو اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے محبت سے کہا۔ بھائی آج پاپا جان بوجھ کر نہیں آئے نا ہم دونوں کو لینے، کیونکہ وہ ہمیں ایسا جاتا دیکھنا نہیں چاہتے، پریا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ بھائی پاپا کو بلاؤ نا، ہم ان کے ساتھ یہ سفر بھی کرنا چاہتے۔ پاکیزہ نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے زویار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ زویار نے زور سے دونوں کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ کیوں بھائی کی کمپنی بری ہے کیا؟ اور رونا بند کرو دونوں، ایسے ہی اگر تم لوگوں کا میک اپ خراب ہو گیا تو تم دونوں کے شوہروں نے ڈر کر بھاگ جانا۔ زویار نے ان دونوں کو خود سے دور کر کے شرارت سے کہا۔ ساتھ اس کی نظر عنایہ پر پڑی جو آنکھوں میں آنسو لیے ان لوگوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھائی، پریا نے منہ پھلا کر کہا۔ اچھا پاکیزہ، وہ دیکھو تمہاری دوست تمہارے جانے کی خوشی میں رو رہی، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں یاد آیا، خوشی کے آنسو۔ زویار نے شوہ لہجے میں عنایہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے پاکیزہ، عنایہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا اور ساتھ گھور کے زویار کی جانب دیکھا جس پر اس نے کندھے اچکائے۔ جانتی ہوں عنایہ، پریشان نہ ہو، بھائی بس مستی کر رہے، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ چلو آ جاؤ پھر، زویار نے اپنے بازو کھول کر کہا۔ لیکن پاپا، پاکیزہ نے لب چباتے ہوئے کہا۔ یہ رہا میری جان، مجھے پتا تھا یہ نالائق نہیں لا پائے گا، حسن صاحب نے خود کو مضبوط کر کے مسکرا کر اندر داخل ہو کر کہا، جس پر وہ دونوں مسکرائی اور بھاگ کر اپنے پاپا کی باہوں میں سما گئی۔ کتنا مکمل ہے سب، یا اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ حسن صاحب نے نم آنکھوں سے اللہ کو پکارا۔ کیا پاپا، اتنا اچھا بیٹا آپ کا، اور آپ مجھے کیا کہہ رہے؟ زویار نے منہ پھلا کر کہا، جس پر کمرے میں موجود سب لوگ مسکرا دی۔ حسن نے اپنے دونوں بازو کھولے جو دونوں بہنوں نے محبت سے تھام لی۔ زویار بھی نم آنکھوں سے مسکرایا۔ عنایہ، پاکیزہ کی پکار پر عنایہ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ معروف اور ماوش آپی، پریا کے کہنے پر وہ بھی ساتھ آ گئی اور سب مسکراتے نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ شہزادیاں جیسے ہی اپنے بابا کے قدم سے قدم ملاتی اسٹیج تک آئیں، جہاں دونوں شہزادے ان کے سواگت میں کھڑے ہو گئے۔ پاکیزہ کو پارس اور پریا کو اسد کے سنگ بٹھا دیا گیا۔ ماشاء اللہ، دونوں جوڑے کتنے مکمل لگ رہے ہیں،
اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سدرا بیگم نے محبت سے ان چاروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آمین، ملیحہ نے نم آواز میں کہا۔ ملیحہ فکر مت کرنا، میں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پاکیزہ کو محبت دوں گی، سدرا نے ملیحہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ جانتی ہوں آپی، ملیحہ نے مسکرا کر کہا۔ اف، مجھے نہیں پتا تھا تم میک اپ کر کے بھی چڑیل لگو گی لٹل ون، اسد نے پریا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ دیکھیں اسد، مما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کی عزت اور خواہشات کا احترام کرتی ہیں، اسی لیے اب چپ رہیں، میں کچھ غلط آپ کو نہیں کہنا چاہتی، پریا نے منہ بسور کر کہا اور ساتھ سامنے دیکھنے لگی۔ اسد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے دین کس می، اسد نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، جبکہ پریا نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ واٹ؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ سمپل لٹل ون کس می، اسد نے شرارت سے پریا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ پریا نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے اسد کو گور کر کہا۔ نہیں لٹل ون، بس میری خواہش ہو رہی ہے، اور ویسے بھی اچھی بیویاں اپنے شوہر کی خواہشات کا احترام کرتی ہیں، اسد نے سنجیدگی سے پریا کی جانب دیکھ کر کہا، جبکہ آنکھیں شرارت کی وجہ سے مسکرا رہی تھی۔ کوئی انتہائی آپ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو کچھ غلط نہیں بولتی، گناہ ہوتا ہے، اسد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے شوہ لہجے میں کہا۔ پریا نے اپنا منہ کھولا اور اسد کی انگلی پر زور سے کاٹا۔ آؤچ! شرم کر لو، سامنے مہمان اور تم لوگوں کی شرارتیں نہیں ختم ہو رہی، پارس نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا۔ دیکھ پوری چڑیل ہے، کتنی زور سے کاٹا ہے مجھے، اسد نے منہ بسور کر کہا، جس پر پارس کی ہنسی نکل گئی۔ پاکیزہ جو تب سے خاموش سے بیٹھی تھی، پارس کے چہرے پر ڈمپل دیکھ کر اس کا دل ان میں ڈوبنے لگا۔ میں تمہیں کچھ بتا رہا اور تو ہنس رہا، اسد نے پارس کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اتنی پیاری خواہشات کا اظہار کرے گا تو یہی حال کرے گی نا، پارس نے اپنا کہا ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ پاس بیٹھی پریا کے گال شرم سے دہکنے لگے۔ مطلب پارس بھائی نے بھی سنا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تو غلط کیا کہا ہے؟ اللہ کرے تجھے پاکیزہ ہاتھ بھی نہ لگانے دے خود کو، اسد نے پارس کو دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ ایویں نہ لگانے دے، میں تو ابھی لگاتا، پارس نے پلٹ کر پاکیزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا، جبکہ پاکیزہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ پارس کچھ پل پاکیزہ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا گیا، پھر ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پاکیزہ کے دل میں درد سا اٹھا، کیونکہ اس نے پارس کی آنکھوں میں سرد مہری محسوس کی تھی۔ ابھی مجھے کہہ رہا تھا، میں تو پھر زبانی کلامی لگا تھا، خود تو سب کی موجودگی میں بغیر کسی کی پرواہ کی ہاتھ تھام گیا، اسد نے منہ بسور کر کہا۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ میں حاصل کر لیتا ہوں، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، پارس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پاکیزہ کی جانب دیکھا، جو اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ جی ظالم جو ہوئے، اور پریا تمہیں تو بعد میں دیکھتا، یہ جو تم نے کاٹا ہے نا، اس کا حساب باقی ہے ابھی، اسد نے پارس کے بعد پریا کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اسے کچھ کہہ کر تو دیکھنا، تیری ہڈیاں توڑ دوں گا میں، پارس نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر پریا مسکرائی، جبکہ اسد نے پارس کے بازو پر مکہ مارا۔ شرم کر، میری بیوی کے سامنے میری عزت نہیں کر سکتا، بے عزتی تو نہ کر، اسد نے منہ پھلا کر کہا، جس پر پارس مسکرا دیا۔ تم لوگوں کو تھوڑی شرم ہے، بچوں کی طرح یہاں بیٹھے لڑ رہے، سدرا بیگم نے ان کے قریب آ کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ مما ہم نے کیا کیا ہے؟ پارس نے معصومیت سے کہا۔ اسی پل معروف عنایہ اور ماوش دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر آئی۔ چلو بیٹا اٹھ جاؤ، اب رخصتی کا وقت ہو رہا ہے، اصغر صاحب نے قریب آ کر کہا، جہاں لڑکیاں دودھ پلائی کی رسم کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دونوں لڑکیوں نے پیسے دے ہی نہیں رہے تھے۔ دادا جان، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہماری بہنیں کہیں نہیں جائیں گی، یہ دونوں ہمارے کنجوس بھائی پیسے نہیں نکال رہے، معروف نے منہ پھلا کر کہا۔ شرم کر لو تم،
اپنے بھائیوں کو دھمکی دے رہی ہو؟ اسد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ پاس کھڑے دادا جی مسکرا دی۔ اوکے، اگر میری بیٹی کی یہی خواہش ہے تو ہم رخصتی کی رسم ٹال دیتے ہیں، بعد میں ہو جائے گی۔ دادا جی نے مسکراتے ہوئے معروف کے سر پر پیار دے کر کہا، جس پر اسد اور پارس دونوں نے صدمے سے دادا جی کو اور پھر معروف کو دیکھا، جس نے ان دونوں کو زبان چڑھائی۔ بتاؤ کتنی رقم چاہیے؟ پارس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں چھوڑیں آپ، بس بابی یہی رہیں گی، معروف نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ نا معروف، ہم دینے کو تیار ہیں، اسد نے بھی بے بسی سے کہا۔ اوکے، اگر آپ دونوں اتنا کہہ رہے تو 5-5 لاکھ دونوں نکالو۔ وٹ؟ دونوں کیوں؟ پارس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تو دونوں کے ساتھ دودھ پلائی کی رسم کی ہے تو دونوں دو، معروف نے اپنے لب چباتے ہوئے کہا اور ساتھ نرگس ہونے لگی کیونکہ کافی دیر سے وہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ مطلب تمہارا وہ دودھ کا 1 گلاس 5 لاکھ کا تھا؟ اسد نے صدمے سے پوچھا۔ اوکے دادا ابو جی، ہم چلتے، انہیں کوئی ضرورت نہیں اپنی دلہنوں کی، عنایہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یار رکو، یہ لو پیسے، ہم لوگ تو مذاق کر رہے تھے، دونوں نے پیسے ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ گڈ بھیا، لو یو سو مچ، معروف نے خوش ہو کر کہا، ساتھ ہی نظر سامنے اٹھائی جو براؤن نگاہوں سے ٹکرائی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور جلدی سے عنایہ اور ماوش کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ بیٹا، ہماری بچیوں کا بہت خیال رکھنا، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو چھوٹی سمجھ کر معاف کر دینا۔ گاڑیوں کے قریب آ کر اصغر صاحب نے پریشانی سے اسد اور پارس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم پورا خیال رکھیں گے، پارس نے محبت سے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے بھی آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر پیار سے ہاتھ رکھا اور باری باری ماتھا چوما۔ حسن اور زیار نے بھی آگے بڑھ کر دونوں کو پیار سے ملے۔ مما پاپا مجھے نہیں جانا ہے، فریحہ نے روتے ہوئے کہا۔ حسن اور ملیحہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ ہاں پاپا، آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے پلیز، پاکیزہ نے حسن صاحب کے گلے لگ کر نم لہجے میں کہا۔ پیاری بیٹیاں شادی کے بعد اچھی بیویاں بن کر اپنے سسرال رہتی ہیں اور اسے بالکل اپنے گھر کی طرح سنوارتی ہیں، جس سے ہر کونا محبت کی خوشبو سے مہکتا ہے، اور ہمیں امید ہے ہماری شہزادیاں اپنے والدین کو کبھی مایوس نہیں کریں گی، ملیحہ نے دونوں کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ جی مما، ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گی، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، جس پر فریحہ نے بھی حامی بھری۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، کچھ بھی پرابلم ہو اپنے پاپا کو بلا جھجک بتانا ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، حسن نے بھی محبت سے دونوں کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے گھروں میں آپ کی بیٹیاں راج کریں گی، ضیاء صاحب نے دونوں کے سر پر پیار دیتے ہوئے محبت سے کہا، اور پھر حسن صاحب نے دونوں کو سینے سے لگائے ہوئے ان کی گاڑیوں میں بٹھایا، جو اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی، ایک نئے سفر کی جانب جہاں مشکلیں اور خوشیاں دونوں ہی تھیں۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو؟ پارس نے پاکیزہ کی کمر پر اپنی گرفت سہد کر کے اسے تھوڑی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن پارس، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس وقت مما لوگ سب پاس تھے، اسی لیے بس بول دیا، پاکیزہ جو گاڑی کے یوں رکنے پر بوکھلائی تھی، پارس کا یہ روپ دیکھ کر نم لہجے میں بولی۔ ہمیشہ سب میں تمہیں ایک میں ہی کیوں نظر نہیں آتا؟ اس نے پاکیزہ کی کمر پر اپنی گرفت مزید سہد کر کے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے پارس، میں بس گھبرا گئی تھی، پاکیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تمہیں میرے ساتھ جانے میں گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی؟ پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے پوچھا۔ پارس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس لمحہ ایسا تھا، سمجھو نا پلیز، پاکیزہ نے پارس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ Who do you belong to پاکیزہ؟ پارس نے پاکیزہ کے بالوں پر اپنی انگلیاں پھنسا کر سختی سے پوچھا۔ پاکیزہ نے بے یقینی سے پارس کی جانب دیکھا اور آنکھیں برسنے لگی۔ I am asking you something، اس نے آگے جھک کر پاکیزہ کے کان میں سرگوشی نما الفاظ میں کہا۔
اٹس اٹس یو پارس، پاکیزہ نے بھیگے لہجے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. یو آر مائی وائف، مائی لائف، اونلی مائن. تمہیں ٹارچر کرنے کا، محبت کرنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے. اور ٹرسٹ می، میں تمہارا ہر دن مشکل کر دوں گا مسز پارسیہ. پارس نے یہ کہنے کے بعد آگے بڑھ کر پاکیزہ کے لبوں پر شدت بھری گستاخی کی، جس پر اس کی آنکھیں روانی سے برسنے لگی. ویلکم ٹو ہیل مائی ڈیئر وائف. پارس نے یہ کہہ کر گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ کر دی، جبکہ پاکیزہ اپنے آنسو پینے لگی. اسی وقت گاڑی میں لیرکس گونجنے لگے. یہ دوریاں، ان راہوں کی دوریاں، نگاہوں کی دوریاں، فنا ہوں سبھی دوریاں. پاکیزہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر پارس کی جانب دیکھا، جو اسٹیئرنگ پر اپنے گرفت سہت کیے روڈ کی جانب دیکھنے میں مصروف تھا. کیوں کوئی پاس ہے، دور ہے کیوں کوئی، جانے نہ کوئی یہاں پہ. آ رہا پاس یا دور میں جا رہا، جانوں نہ میں ہوں کہاں پہ. پارس نے زخمی نظروں سے پاکیزہ کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی. پارس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سانگ بند کر دیا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی. مجھے پتہ ہے پارس، تم بھی میرے جتنی تکلیف سے گزر رہے ہو. میں تمہیں واپس سے جیت لوں گی، آئی پرومس. اسد، تم مجھے آپ ہی لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ کہاں لے آئے ہو؟ پریہ نے اسد کو گھورتے ہوئے کہا. ظاہری سی بات ہے، جہاں تمہارا شوہر رہے گا وہاں ہی لاؤں گا نا تمہیں. اسد نے گاڑی سے اتر کر پریہ کا دروازہ کھول کر کہا. لیکن میں نہیں، مجھے آپ ہی پاس لے کر چلو، پریہ نے منہ بسور کر کہا. پریہ اپنے آپ اتر رہی یا میں تمہیں خود اٹھا کر اندر لے جاؤں؟ اسد نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا. میں نہیں جانا اندر، اتنے بڑے گھر میں ہم دونوں کیا کریں گے؟ پریہ نے گھبراتے ہوئے 3 منزلہ گھر دیکھ کر کہا، جو انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. ٹینشن نہ لو اس کی کہ کیا کریں گے، ہم بہت سارا رومانس کریں گے. اسد نے آگے بڑھ کر پریہ کو اپنی گود میں اٹھا کر شرارت سے کہا. نہیں تو پلیز اتارو مجھے نیچے، پریہ نے بوکھلاتے ہوئے کہا. مائی لٹل ون، فضول کی مزاحمت مت کرو، اب روم میں جا کر نیچے اتاروں گا. اسد نے پریہ کی کمر اپنی گرفت سہت کر کے کہا. دیکھو اسد، میں ناراض ہو جاؤں گی ورنہ نیچے اتارو مجھے. پریہ نے اسد کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے منہ پھلا کر کہا، جبکہ اس کا دل اسد کی اتنی قربت پر تیزی سے دھڑکنے لگا. میں منا لوں گا. اسد نے پریہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر کہا اور سیڑھیاں کراس کرتا اپنے روم میں لے گیا. واو، اٹس سو بیوٹیفل. پریہ نے کمرے کے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ریڈ کلر کے بلونز بکھرے پڑے تھے اور کمرے کو کینڈل لائٹس کے ساتھ روشن کیا گیا تھا. تو تمہیں پسند آیا؟ اسد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. نہیں تو پلیز نیچے اتارو، مجھے کپڑے چینج کرنے، یہ بہت ہیوی ہیں. پریہ نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے شرم و خیال سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا. پہلے ایک کس کرو پھر نیچے اتاروں گا. اسد نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا. اسد، آپ پھر سے شروع ہو گئے ہیں، پریہ نے کپ کپاتی آواز میں کہا. دیکھو اگر نیچے اترنا ہے تو کرو، ورنہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ساری رات تمہیں ایسے اٹھائے رکھنے میں. اسد نے پریہ کی جانب دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا. میں نہیں کر رہی، پریہ نے شرم سے چور لہجے میں کہا اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی. مطلب تم چاہتی ہو میں ساری رات تمہیں اپنی باہوں میں اٹھائے رکھوں؟ اسد نے نیچے جھک کر پریہ کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا اور ساتھ اس کے کان کی لو کو چوما، جس پر پریہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی. آپ بہت برے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں پھر کروں گی، پریہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. اسد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری اور وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا اور ساتھ پریہ کی کمر پر اپنی گرفت بھی سخت کر دی. پریہ نے تھوڑا اوپر کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے لبوں سے اسد کے گال کو چھوا. اسد کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی. ویسے اس کو نہیں، اسے کس کہتے؟ اسد نے پریہ کے لبوں پر محبت بھری گستاخی کر کے کہا اور ساتھ اسے نیچے اتار دیا، جبکہ پریہ اپنی سانسیں نارمل کرنے لگی. آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟
پریہ نے اپنے لبوں پر ہاتھ پھیر کر شرم سے چور لہجے میں کہا، نہیں، اپنی بیوی سے مجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی. اب جاؤ، جا کر کپڑے چینج کر کے آؤ، اس سے پہلے میں اپنا موڈ بدل لوں. اسد نے پریہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا. پریہ کے گال دہکنے لگے. مگر میرے کپڑے؟ پریہ نے پریشانی سے پوچھا. مائی لٹل ون، وارڈروب میں دیکھو، اس میں تمہارے کپڑے موجود ہیں، جاؤ بدل کر آؤ، پھر مجھے بھی فریش ہونا. اوکے، پریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. پارس، یہ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ باقی سب کے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ پاکیزہ نے وائٹ پیلس میں پارس کے کمرے میں داخل ہو کر کہا. کیونکہ باقی سب آگے لاہور کو نکل گئے تھے. کیونکہ میں ریسٹ کرنا چاہتا، میں تھک گیا ہوں، میرا موڈ نہیں تھا مزید ڈرائیو کرنے کا. پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا اور چینجنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پاکیزہ کمرے کا جائزہ لینے لگی جو بلیک رنگ میں نہایا ہوا تھا. ہر چیز بلیک کلر کی تھی. سمپل بٹ بیوٹیفل. پاکیزہ نے ستائشی نظروں سے کمرہ اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے کہا. پھر اپنے قدم مرر کی جانب بڑھا دیے. اسٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی تاکہ فریش ہونے سے پہلے زیورات اتار سکے. اتنی دیر میں پارس فریش ہو کر باہر نکلا، جو وائٹ کلر کی شلوار قمیض جس کے بازو کونی تک فولڈ تھے پہنے ہوئے تھا. کوئی ہر پل اتنا پیارا کیسے لگ سکتا ہے؟ پاکیزہ نے مرر سے پارس کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا. تم کیا کر رہی یہاں؟ پارس نے پاکیزہ کے بالکل قریب آ کر مرر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. میں بس یہ اتارنے لگی تھی. پاکیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا. ابھی کیوں؟ ابھی تو میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں اچھے سے. پارس نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر کھڑا کرتے ہوئے کہا. لیکن پارس. پارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی. لیٹ می لک ایٹ یو فرسٹ. یہ کہتے ہی پارس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پاکیزہ کے کان میں موجود جھمکے کو چھوا. اٹس شائن لائک اسٹارز. پارس نے کھوئے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس پر اپنے لب رکھ دی. پاکیزہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی. پھر پارس نے پاکیزہ کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں کو اپنی انگلی کے پوروں سے کھنکایا. جب یہ کھنکتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آس پاس خوبصورت سا میوزک بج رہا ہو. پارس نے کہتے اس کی چوڑیوں کے مقام کی جگہ کو اپنے لبوں سے چوما. پاکیزہ کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا ابھی سارے بند توڑ کر باہر آ جائے گا. اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ پاکیزہ کے سر پر لے گیا اور اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا. پاکیزہ کا دل خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا. یو آر لکنگ بیوٹیفل. پارس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر عقیدت سے کہا، جبکہ پاکیزہ اپنی آنکھیں بند کر گئی. لیٹس ڈانس. پارس نے ہلکے سروں میں میوزک پلے کر کے پاکیزہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہا، جسے پاکیزہ نے تھام لیا. پارس، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں پورا حق ہے مجھ سے ناراض ہونے کا. تم کہو نا جو تمہیں کہنا، جو تمہارے دل میں ہے. پاکیزہ نے پارس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے گھما کر اپنے بازو میں تھاما. غصہ ہونے کا؟ لیکن کیوں پاکیزہ؟ پارس نے اسے کمر سے پکڑ کر ہلکا سا ڈانس کا موو کرتے ہوئے پوچھا. مجھے تمہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا. پاکیزہ نے پارس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا. تو پھر کیا کیوں نہیں؟ پارس نے پاکیزہ کو کمر سے پکڑ کر نیچے کی جانب جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. بیکاز آئی گیٹ کنفیوزڈ. پاکیزہ نے پارس کی گردن کے گرد بازو حائل کر کے لڑکھڑاتی آواز میں کہا. اسی لیے تمہیں لگا میرا تعلق ہے اور عورتوں کے ساتھ؟ پارس نے پاکیزہ کے ساتھ ڈانس کا موو لیتے ہوئے اس کے بالوں سے پنز نکالتے ہوئے پوچھا. مجھے پتا تھا تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر پھر وہ ماہا کے الفاظ، تمہاری گردن پر موجود نشان اور تمہیں ویسی حالت میں دیکھنا. پاکیزہ نے پارس کی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں کہا. مطلب مجھے ویسی حالت میں دیکھ کر تمہیں ایکچوئل لگا میرے باقی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ پارس نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا.
اور ساتھ اس کے بال کھول دیے جو اس کی کمر پر بکھر گئے۔ پارس وہ بس سچویشن ایسی تھی۔ پاکیزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر نم لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے کیا سوچا میرے بارے میں؟ پارس نے غصے سے کمرے میں موجود کینڈل لائٹ سٹینڈ زمیں بوس کرتے ہوئے کہا۔ پارس پلیز۔ پاکیزہ نے تکلیف سے اس کی جانب دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ جواب دو پاکیزہ، کیا کبھی تم نے سچ میں سوچا کہ میں پارس ضیاء کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھ رہا ہوں؟ پارس پلیز۔ پاکیزہ نے پارس کی قمیض کو سختی سے دبوچتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جواب دو پاکیزہ، کیا کبھی تمہیں ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے کے لیے بھی لگا کہ میں دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات میں ہوں؟ پارس نے پاکیزہ کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے پوچھا۔ پارس۔ پاکیزہ نے پارس کی شرٹ پر اپنی گرفت مزید سخت کر کے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ یس اور نو، پارس نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارس میں نے جو دیکھا تو بہت کنفیوز ہو گئی تھی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ پاکیزہ، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وٹ یو ہیو سین، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اس ڈیم اٹ۔ مطلب تم کنفیوز ہو گئی تھی تو سوچ لیا میں کس قدر گھٹیا اور آوارہ ہوں۔ تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو وہ سب دیکھ کر بھی انکار کر دیتا۔ جانتی ہو کیوں؟ پارس نے جھٹکے سے پاکیزہ کو چھوڑتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو تھامنا چاہا۔ بیکاز آئی ٹرسٹ یو پاکیزہ، یو شوڈ ہیو فیتھ ان می، یو شوڈ ٹرسٹڈ می ڈیم اٹ۔ پارس بے بسی سے کہہ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ پارس پلیز، آئی ایم سوری۔ پاکیزہ نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کی گردن میں بازو حائل کر کے خود کے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا۔ You didn't believe in me. You didn't believe in us. You believed Maha. پارس نے نم لہجے میں کہا۔ پارس پلیز forgive me. I won't repeat my mistake ever. پاکیزہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ پاکیزہ تم نے تو کہا تھا تم میرے لیے شائن کرو گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ You let me down. کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ کیا معافی مانگنا کافی ہے؟ I won't forgive you so easily. پارس نے پاکیزہ کو خود سے دور کر کے بے بسی سے کہا اور جا کر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور سگریٹ سلگا کر پینے لگا۔ پاکیزہ اٹھی اور جا کر پارس کو اس کی پشت سے ہگ کر کے اپنا ماتھا اس کے ساتھ ٹکا دیا اور آنکھیں برسنے لگی۔ پارس نے خود پر ضبط کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولی جو نم ہونے لگی۔ تم صحیح کہتے ہو پارس، کچھ غلطیوں کے لیے سوری کافی نہیں ہوتا، کچھ غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی، اور میں نے جو کیا اس کے لیے تو خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ پاکیزہ نے پارس کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے تکلیف سے روتے ہوئے کہا۔ لیکن پارس میں تمہیں واپس سے اپنا بنا لوں گی، تمہیں واپس سے جیتوں گی۔ بے شک تم سزا دینا چاہے کچھ بھی کرنا، مجھے رہنا تمہارے پاس ہے، تمہارے قریب ہی ہے۔ پلیز بس ایسی کبھی کوئی سزا نہ دینا جہاں تم مجھ سے دور ہو۔ پاکیزہ نے پارس کی قمیض پر گرفت سخت کر کے شدت سے روتے ہوئے کہا۔ پریہ فریش ہونے کے بعد زیورات کبڈ میں رکھ رہی تھی، اچانک سے اپنی گردن پر پانی کے قطرے محسوس کر کے سٹ پٹائی۔ ریلیکس، اٹس می لٹل برڈ۔ اس سے پہلے پریہ گھبرا کر چیخ مارتی، اسد نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ پریہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسد جھکا اور اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ اسد پلیز پیچھے اور جا کر وضو کر کے آئیں۔ پریہ نے اس کے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ وضو؟ لیکن کیوں؟
اسد نے اس کی گردن پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا، کیونکہ یہ وقت کسی بھی نماز کا نہیں تھا ابھی، شکرانے کے نوافل ادا کرنے آپ کے ساتھ۔ وہ ہماری شادی ہوئی ہے نا، اسی وجہ سے۔ پریا نے اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لاتے اس کا ہاتھ گردن کے مقام سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کپکپاتی آواز میں کہا، مطلب تم مجھے دل سے اپنا چکی ہو، اور اس میں محبت بھی شامل ہے۔ اسد نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اسد مجھے نہیں پتا محبت ہے یا نہیں، لیکن ہاں میں نے تمہیں دل سے قبول کیا ہے، کیونکہ مما نے بولا تھا مجھے اس گھر کے ہر کونے کو محبت سے مہکانا ہے۔ اس لیے اب سب سے پہلے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہتی جس نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا ہے۔ پریا نے اپنی شرم و حیا سے اٹھتی گرتی پلکوں کی باڑ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ نوافل ادا کریں، اور میں تمہیں مجبور کر دوں گا، تم مجھ سے محبت تو کیا عشق کرو گی، تمہاری ذات صرف مجھ سے مجھ تک محدود ہو جائے گی۔ اسد نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر عقیدت سے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم میں لے گیا تاکہ دونوں ایک ساتھ وضو کر سکیں۔ مجھے بھی اس دن کا شدت سے انتظار رہے گا جب میں تمہارے عشق میں سر تا پاؤں بھیگی ہوئی ہوں۔ پریا نے اسد کے پیچھے جائے نماز بچھاتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، جانم پیچھے کیوں بچھایا، میرے برابر آؤ نا۔ اسد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا، جو وائٹ فراک میں حجاب کی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنے محرم کے پیچھے نماز پڑھوں، اسی لیے پلیز آپ آگے پڑھو، میں آپ کے ساتھ پیچھے۔ پریا نے مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اوکے، اگر میری لٹل ون کی خواہش ہے تو میں کیسے رد کر سکتا۔ اس نے محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں خوشی خوش اللہ کے حضور اپنی نئی زندگی کی شروعات پر نوافل ادا کرنے لگے۔ If you really enjoyed this episode, then like this video, share this video, comment on this video. Also subscribe to my channel, plus hit the bell icon button for further amazing content. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.